मसीह यीशु के अजीम बाबरकत और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आपको बरकत दे, महफूज रखे और अपना चेहरा आप पर जलवागर फरमाए। वक्त की ज़रूरत समझते हुए मैंने ये मुनासिब जाना कि ये कलाम मीडिया के थ्रू आप तक पहुँचाऊँ, आपके साथ शेयर करूँ। मेरा ईमान है जब भी कलाम सुना और सुनाया जाता, पढ़ा, बोला और इस पर अमल किया जाता है, ज़िंदगियां बहाल होती हैं, हालात बदलते हैं, मोजज़ात अपीयर होते हैं। मातम नाच में, बीमारियां चंगाई में, घाटे मुनाफे में, कमियां कसरत में, कमज़ोरियां ज़ोर में, बीमारियां शिफा में बदल जाती हैं इस कलाम के वसीला से, क्योंकि ये कलाम इलाही है। यसु अल मसीह के मुंह की मीठी और शीरी बातें हैं। जितना मर्दी इंसान टूटा हो, मायूस हो, बेदिल हो, गमज़दा हो, दुखों से भरी जिंदगी हो, अफसुर्दा हो, लाचार हो, बेबस हो, जब ये कलाम खुदा जो आसमानी, रूहानी, इल्हामी कलाम जो है, जब ये सुना जाता है, इस पर अमल किया जाता है, अपनी जिंदगी के अंदर इसे उतारा जाता है, तो सालों के दुख, सालों साल की बीमारियां, नस्ली, जमीनी, इबलीसी, विरासती लामतें चली जाती है जिंदगियों में से। ये लफ्जी बातें नहीं है, बल्कि ये खुदा का कलाम दावा करता है। कलाम में लिखा है कि खुदा अपने कलाम को नाजल फरमाता और शिफा बख्शता है। मुआशी, रूहानी, जिस्मानी, हर तरह की शिफा इस कलाम के अंदर पाई जाती है। मेरा ईमान है जब आप अमल करेंगे इस पर, इसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारना शुरू करेंगे, तो आपकी ज़िंदगी में भी मिरेकल्स अपीयर होंगे। आमीन। आइए जल्दी से खुदा के कलाम की तरफ बढ़ते हैं। मेरे साथ खोलिए बाइबल मुकद्दस में से इमसाल की किताब, जो कि हिकमत की बातों से, दनाई की बातों से भरी पड़ी है। उसका पहला बाब और उसकी 32वीं और 33वीं दो आयात मुकद्दसा की मैं आपके सामने तिलावत करूंगा। और आज हम खुदा के कलाम में से बड़ी खासुल खास बातें सीखने को हैं, बड़ी खासुल खास, जो इस जमीन पर रहते हुए हमारी जरूरत है। यहां पर लिखा है, क्योंकि नादानों की बरगश्तगी उनको कत्ल करेगी और अहमकों की फारग उलभाली उनकी हलाकत का बायस होगी। लेकिन जो मेरी सुनता है वो महफूज होगा और आफत से निडर होकर इत्मीनान से रहेगा। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने के वसीला से हम सब पर खुदा की बरकत, खुदा की शफकत, खुदा का फजल जारी और सारी रहे। आमीन। अजीजों, यहां पर जिस बात पर मैं जोर देने को हूं वो ये है, लेकिन जो मेरी सुनता है वो महफूज होगा और आफत से निडर होकर इत्मीनान से रहेगा। आप बेशक एक मसीही घराने में पैदा हुए, आपका दादा, आपका बाप, आपका परदादा, और आप बेशक आप मसीही घराने के अंदर पैदा हुए हैं, लेकिन यह बहुत जरूरी है कि आप खुदा की आवाज को सुने। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका बाप दादा क्रिश्चियन था और मसीही होते हुए आप जिंदगी गुजार रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, इबादत में जा रहे हैं, कन्वेंशन क्रूसेड का हिस्सा बनते हैं, लेकिन खुदा बात नहीं कर रहा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सोचने वाली बात है, बहुत ही जरूरी है कि आप मसीही होते हुए खुदा की आवाज को भी सुने, क्योंकि वो आपका बाप है, आसमानी बाप है। और ये अच्छी बात नहीं है कि बाप और बेटा
बाप और बेटी आपस में बात ना करें। जब आप दुआ करते हैं, आप आसमानी बाप के साथ बात करते हैं। एवरी डे हो सकता है आप दुआ करते हैं, दिन में 2 दफा दुआ करते हैं, 3 दफा दुआ करते हैं, आप अपनी बातें आसमानी बाप को सुनाते हैं। लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है, जरूरी है कि आप भी अपने बाप की आवाज को सुने, वो भी आपके साथ बात करें। ये अच्छा नहीं है कि आप ही बात करते रहें, उसकी आवाज को भी सुनना चाहिए। और आप कहेंगे कि ये तो मेरी तो एज 30 साल, 40 साल, 25 साल, 50 साल हो गई, लेकिन आज तक मैंने आवाज को नहीं सुना, आज तक खुदा ने मेरे साथ बात नहीं की। खुदा बात करता है, लेकिन एवरीवन इसका नॉलेज नहीं होता, हर किसी को इसकी समझ नहीं होती। इसके लिए एक्सपीरियंस बहुत सारे लोगों के होते हैं, और बहुत सारे लोग जो है खुदा की आवाज सुनकर भी उन्हें ये इल्म नहीं होता कि मेरे साथ कौन बात कर रहा है। मैं जल्दी से एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं। जब खुदा की बंदी हन्ना ने अपने बेटे शमूएल को हैकल के अंदर रखा, तो वो छोटा लड़का था, और एली काहन उस वक्त का काहन जो था वो हैकल में था, अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहा था, जो उसको खिदमत दी गई है उस खिदमत को कर रहा था। तो खुदा शमूएल के साथ बात करना चाहता है। खुदा ने उसे आवाज दी, ए शमूएल, ए शमूएल। और शमूएल ने क्या किया? शमूएल दौड़कर एली काहन के पास गया कि ए आका, तूने मुझे पुकारा है? उसने कहा, नो, मैंने तुझे नहीं पुकारा, मैंने तुझे नहीं आवाज दी, जाकर लेट जा। वो जाकर लेट गया। दूसरी दफा फिर खुदा ने आवाज दी, ऐ शमूएल, ऐ शमूएल। और शमूएल फिर दौड़कर एली कहन के पास गया कि तूने मुझे बुलाया है, तूने मुझे आवाज दी है? उसने कहा, नहीं, मैंने तुझे आवाज नहीं दी, जाकर लेट जा, मैंने तुझे नहीं बुलाया। लिखा है कि एली समझ गया, क्योंकि वो मैच्योर था, उसका एक्सपीरियंस था, उसका यह तजर्बा था कि खुदा बात करता है। क्योंकि खुदा बात करता है, हम जिस खुदा की इबादत करते हैं, जिसके हम नारे लगाते हैं, जिसकी हम गवाहियां देते हैं, जिसके बड़े बड़े दावे करते हैं, वो खुदा जिंदा खुदा है। वो छूता है, वो सुनता है, वो बोलता है, वो जवाब देता है, वो क्रिएटर है, वो क्रिएशन करता है। हालेलुया। तो तीसरी दफा लिखा है कि एली समझ गया और एली ने उसे गाइड किया। एली ने उसे कहा कि जा, अब जाकर लेट जा, अब अगर तुझे आवाज आए, सैमुअल की आवाज आए, तो कहना, ऐ खुदावंद फरमा, तेरा बंदा सुनता है। उसने गाइड किया, उसने उसकी रहनुमाई की, क्योंकि बगैर उस्ताद के, बगैर रूहानी बाप के, बगैर किसी रहनुमा के, बगैर शागिर्दियत के मुमकिन नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है कि आप किसी बात को अंडरस्टैंड कर सकें जो रूहानी है, जो इल्हामी है, जो नबूवती है, किसी बात को भी, क्योंकि आप शागिर्दियत में नहीं है, आप किसी रहनुमा के अंडर नहीं है, आपका किसी चर्च के साथ, किसी रूहानी बाप के साथ रिलेशन नहीं है, आप एक आम जिंदगी गुजार रहे हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि खुदा बात कर रहा है? तो जब उसे कहा कि जाकर ये कहना कि खुदावंद फरमा, तेरा बंदा सुनता है, जब तीसरी दफा आवाज आई, ऐ सैमुअल, तो खुदा बोला, खुदा ने उसे बात उसके साथ की, और उसे जो कुछ कहना था खुदा ने किया। तो ये एक सबक अमेज बात थी, एक जो है वो एग्जाम्पल थी आपके लिए। ये नहीं है कि आपके साथ खुदा बात नहीं करता, आप उसके हाथ की तख्लीक है, आप उसके हाथ की कारागरी है, वो आपकी फिक्र करता है, वो आपके साथ बोलता है। खुदा के गो के बहुत सारे तरीके हैं बात करने के। खुदा दिल में बात डालता है,
خدا دماغ میں بات ڈالتا ہے، خدا روح القدس کے وسیلہ سے بات کرتا ہے، خدا کلام کے وسیلہ سے بات کرتا ہے، اپنے خادمین کے، نبیوں کے، رسولوں کے وسیلہ سے بات کرتا ہے۔ خدا کے بہت سارے طریقے ہیں۔ خواب میں بات کرتا ہے، نبیوں کے ساتھ، سلیمان بادشاہ کے ساتھ، یوسف کے ساتھ، دانیل کے ساتھ خدا بات کرتا ہے خواب کے اندر۔ خدا کے بہت سارے طریقے ہیں۔ اب آپ کو اس بات کو سمجھنے کی اور سیریس لینے کی ضرورت ہے کہ اب آپ، اگر تو میرے ساتھ بولتا رہا تو آج تک میں نے اگنور کیا یا انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی، تو خداوند میرے ساتھ دوبارہ بول، فرما تیرا بندہ، تیری بندی، تیرا بیٹا، تیری بیٹی سنتی ہے۔ ہیلیلویا۔ فرسٹ آف آل تو یہ تھا کہ آواز سننے کے لیے ہمیں انڈرسٹینڈنگ رکھنے کی ضرورت ہے، اسے انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ایسا ہوتا ہے کہ خدا بہت دفعہ بات کرتا ہے کیونکہ ہم زندہ خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ یہ سن کر، خدا کی آواز کو سن کر، خدا بات کرتا ہے، وہ سنتے ہیں، چاہے خدا خادم کے وسیلے سے بولا، کسی نبی کے وسیلے سے بولا، کسی رسول کے وسیلے سے بولا، بائبل کے وسیلہ سے خدا بولا، لیکن سن کر اگنور کرنا، اس سے کان پھیر لینا یا اسے رد کر دینا، اس کی طرف رجوع نہ کرنا موسٹ ڈینجرس ہے، خطرناک ہے، بہت ہی خطرناک ہے۔ تو اس بات کا ہم نے بخوبی بائبل مقدس میں سے مطالعہ کیا کہ جتنے لوگوں نے خدا کے کلام کو، خدا کی آواز کو سن کر اسے اگنور کیا، رد کیا، وہ خود بھی ریجیکٹ ہو گئے۔ بے شک وہ بادشاہ تھے، سورما تھے، اینی ون، کوئی بھی تھا، ریجیکٹ ہو گیا، پیچھے چلا گیا، فیلئر ہو گیا، اپنی زندگی کے اندر فیل ہو گیا۔ اور جتنوں نے خدا کے کلام کو سنا، اس پر عمل کیا، اس کے مطابق زندگی گزاری، ان کو دنیا کی طاقت فیلئر بنا ہی نہیں سکی، ان کو کوئی دنیا کی طاقت ریجیکٹ نہیں کر سکی، بلکہ وہ بڑھتے ہی گئے، سرفراز ہی ہوتے گئے، کیونکہ یہ کلام یسوع المسیح کی سوچ ہے، اور یسوع المسیح کی سوچ کے مطابق چلنا آپ کو زندگی میں داخل کر دیتا ہے، موت سے نکال کر آپ کو ماتم سے ناچ میں داخل کر دیتا ہے، ہیلیلویا، غربت میں سے نکال کر آپ کو ریچ پرسنالٹی بنا دیتا ہے، بیماریوں سے نکال کر آپ کو تندرست بنا دیتا ہے۔ یہ کلام وہ ہے، ہیلیلویا۔ جلدی سے آگے بڑھیں گے۔ ہمارا مضمون ہے خدا کی آواز کو سننا اور اس پر عمل کرنا۔ ہماری آیت بھی یہی ہے، لیکن جو میری سنتا ہے وہ محفوظ ہوگا اور آفت سے نڈر ہو کر اطمینان سے رہے گا۔ خدا کا کلام آپ کو محفوظ کر لیتا ہے، اور جو کلام کے مطابق زندگی نہیں گزارتے، بے شک ان کے پاس پیسہ ہے، سورسز ہے، طاقت ہے، ٹیلنٹ ہے، کچھ بھی ہے، وہ غیر محفوظ ہے، وہ غیر محفوظ ہے۔ لیکن جو بائبل مقدس خدا کے الہامی کتاب کے مطابق چلتے اور اس کی براہ راست آواز کو سنتے، وہ محفوظ ہو جاتے ہیں، بلکہ اس پر عمل کرنے والے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ ہم ایک پرسنالٹی کی بات کریں گے جو پرانے عہد نامہ میں اسرائیل کا پہلا بادشاہ، جس کا نام ساؤل ہے۔ بے شک یہ انسانوں کا چناؤ تھا، یہ انسانوں کی چوائس تھی کہ ہمیں ایک بادشاہ چاہیے،
حالانکہ اسرائیل کا بادشاہ یہوہ پاک خدا تھا، جو مصر سے نکال کر، جس نے فرعون کے پلوٹے مارے، جس نے کلثم کو 2 حصے کیا، جس نے یردن کو 2 حصے کیا، جس نے آسمان سے من برسایا، بیابان میں بٹیریں برسائیں، اور بہت کچھ جو ہے عجیب و غریب، جو انسان کی سوچ سے، عقل سے، سمجھ سے، فہم سے بالا تر ہے، وہ کام کیے۔ اس خدا کو انہوں نے کہا کہ ہمیں انسان بادشاہ چاہیے، نہ کہ یہوہ خدا۔ جس طرح اور نیشنز کے اور قوموں کے بادشاہ ہیں، ہمیں بھی اسی طرح بادشاہ چاہیے۔ خدا نے ایسا ہونے دیا۔ خدا نے سموئیل کو کہا اوکے، اگر ان کی یہ خواہش ہے، ان کی یہ آرزو ہے، تو ان کو بادشاہ دیا جائے۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم وہ کچھ مانگ رہے ہوتے ہیں اپنی زندگی کے اندر، ایسی خواہشات ہم رکھتے ہیں، ایسی خواہشات ہم اپنی پوری کرنا چاہتے ہیں، جو ہمیں مل تو جاتا ہے لیکن ہماری جانیں سوکھ جاتی ہیں، اور وہ آرزو پوری تو ہو جاتی ہے لیکن وہی ہمارے لیے پھندا بن جاتا ہے۔ خدا نے ایسا ہونے دیا، بادشاہ جس کا نام شاؤل ہے، اور وہ مقرر کر دیا گیا بنی اسرائیل کے لیے، تمام قبیلوں کے لیے۔ اس کو خدا نے بادشاہ بنایا، کہ گدی گیر کو بادشاہ خدا نے بنا دیا۔ خدا کے حضور یہ ناممکن نہیں ہے، بلکہ ہر چیز اس کے حضور پاسیبل ہے، ممکن ہے کہ وہ زیرو سے لے کر جو ہے کسی کو بادشاہ بنا سکتا ہے۔ وہ نکموں کو، حقیروں کو، بے وجودوں کو، جن کو زمانہ نیچ سمجھتا ہے، ان کو وہ اٹھاتا اور عمرہ کے ساتھ، شہزادوں کے ساتھ، بادشاہوں کے ساتھ تخت پر بٹھا دیتا ہے۔ شاؤل کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا، گھر سے گدھے ڈھونڈنے گیا اور بادشاہ بن کر آ گیا۔ خدا نے اسے بادشاہ کے لیے چنا، مخصوص کیا، اور خدا نے اسے بہت سارے قوموں پر، بہت سارے بادشاہوں پر فتوحات بخشی۔ یہ فاتح رہا، لیکن اب وقت آ گیا، وقت آیا کہ خدا نے اسے ٹارگٹ دیا، خدا نے اسے ایک کام کرنے کو دیا۔ وہ کام یہ تھا، خدا نے ایک پروجیکٹ دیا۔ آج بھی ہمیں پروجیکٹ دیتا ہے خدا، ویژن دیتا ہے، اور ہم اپنی مرضی کے ساتھ ہم چلنا چاہتے ہیں، اپنی خواہشات کے مطابق چلنا چاہتے ہیں، اپنی چوائسز ہوتی ہیں، تاکہ خدا کی آواز کو سنیں اور اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ تو کیا ہوا؟ خدا نے شاؤل کو کہا کہ جا امالیکیوں کے ساتھ جنگ کر، امالیکیوں کے ساتھ جنگ کر، اور جنگ کا اسے پورا سینیریو بتایا، پورا ٹارگٹ میں سے، پورا پروجیکٹ کے بارے میں بتایا کہ یہ ہے کہ تو نے کیا کرنا ہے، کہ امالیکیوں میں سے نہ بادشاہ کو چھوڑنا ہے، نہ غریب کو چھوڑنا ہے، نہ امیر کو چھوڑنا ہے، نہ عورتوں کو چھوڑنا، بچوں کو، بھیڑ بکریوں، اونٹوں کو، ایوری تھنگ تو نے کیا کرنا ہے، ڈسٹرائے کر دینا ہے، قتل کر دینا ہے، نام و نشان مٹا دینا ان کا۔ یہ تجھے ایک ٹارگٹ دیا گیا، یہ تجھے تیری ذمہ داری ہے، یہ خدا نے اسے حکم دیا۔ تو اسے یہ چاہیے تھا کہ خدا نے میرے ساتھ بات کی ہے، خدا کی آواز کو مجھے، خدا کے حکم کو مجھے ریجیکٹ نہیں کرنا، کیونکہ میں ایک ایسے گھرانے سے، ایسے قبیلے سے ہوں جو میں بہت چھوٹا تھا، اس نے زیرو سے اٹھا کر مجھے بادشاہ بنایا ہے۔ اسے ماننی چاہیے تھی، اسے فرما برداری کرنی چاہیے تھی، لیکن اس نے کیا کیا؟ اس نے بادشاہ کو بھی زندہ چھوڑ دیا، اور بادشاہ کو زندہ پکڑ کر لے آیا، اور خدا نے کہا تھا کہ تو نے اونٹ، بیل، بکرے، چھترے، ایوری تھنگ تو نے کیا کرنا ہے، ختم کر دینا ہے۔ لیکن کیا ہوا؟ اس نے خدا کی بات کو مانا،
لیکن مکمل طور پر فرما برداری نہ کی۔ آپ اگر 10 باتیں مان لیتے ہیں، 8 باتیں مان لیتے ہیں اور 2 نہیں مانتے، تو یہ کوئی آپ نے بڑا کام نہیں کر دیا۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ مکمل طور پر فرما برداری کی جائے جو بتایا ہے۔ جب خدا بات کرتا ہے تو اس کے مطابق اپنے آپ کو پیش کر دینا چاہیے۔ میں نے یہ بتایا کہ خدا کئی طریقوں سے بات کرتا ہے، تو اس نے کیا کیا؟ بادشاہ کو بھی زندہ پکڑ لیا، اور موٹے موٹے بیل جانور جو خوبصورت تھے، موٹے موٹے تھے، وہ زندہ بچا لیے اور لے آئے۔ خدا نے کہا شموئیل کو کہ دیکھ، ساؤل نے مجھے رد کر دیا۔ اور جب شموئیل کے ساتھ بات کی گئی تو شموئیل کلام مقدس میں لکھا ہے پوری رات سویا نہیں ہے۔ جن کے اندر خدا کی غیرت ہوتی ہے، خدا کے کام کی غیرت ہوتی ہے، جن کو ویژن دیا جاتا ہے، وہ سوتے نہیں ہیں۔ جن کو ٹارگٹ دیے جاتے ہیں وہ سستی اور کاہلی میں جو ہے وہ مبتلا نہیں رہتے، بلکہ وہ کام جو خدا دیتا ہے وہ کرتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ تو شموئیل پوری رات سویا نہیں، بلکہ کیا ہوا کہ اس کا غصہ بڑھکا، اور ان دا ارلی مارننگ، صبح کے وقت شموئیل گیا اور ساؤل سے پوچھا کیا اپڈیٹ ہے، کیا رپورٹ ہے، جنگ کیسی رہی ہے؟ تو اس نے کہا کہ ایوری تھنگ از اوکے، جنگ بڑی زبردست رہی ہے، وکٹری ہے، وی آر وکٹوریس، فتح ہے، سب کچھ جو ہے وہ بڑی مضبوطی سے کر لیا ہے۔ تو جب یہ بات ہو رہی تھی تو پیچھے سے، اندر سے مینڈوں نے، بکروں، بچڑوں نے ممیانا شروع کر دیا۔ تو شموئیل نے کہا کہ اگر جنگ میں فتح ہے، یو آر وکٹوریس، تو نے سارا کچھ خدا کے کلام کے، خدا کے حکم کے مطابق کر لیا ہے، تو یہ بچڑوں بکروں مینڈوں کا ممیانہ کیا کہتا ہے؟ تو اس نے پھر آگے سے یہ دلیل دی کہ یہ جو مینڈے ہیں، یہ جو جانور ہیں، یہ تو خدا کی قربانی کے لیے لے کر آئے ہیں۔ تو شموئیل نے کہا کہ کیا قربانی چڑھانے سے حکم ماننا بہتر نہیں ہے؟ تجھے حکم ماننا چاہیے تھا، قربانی جو ہے یہ بہتر نہیں ہے۔ ہاللیلویہ۔ تو آج بھی بہت سارے لوگ خدا کی آواز کو سن کر، خدا کے حکم کو سن کر اسے مانتے نہیں ہیں، اور آگے سے دلیلیں پیش کرتے اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے، اپنے آپ کو کمفرٹ کرنے کے لیے، اپنا مائنڈ پیش کرنے کے لیے۔ ہاللیلویہ۔ تو خدا کا کلام عزیزو سبق امیز ہے میرے اور آپ کے لیے کہ ہمیں خدا کی آواز کو سننا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے، نہ کہ اونلی سن کر اور اسے اگنور کر دینا، یہ کافی نہیں ہے۔ کلام میں یعقوب رسول کے خط میں لکھا ہوا ہے کہ محض سننے والے نہ بنو، بلکہ اس پر عمل کرنے والے بنو۔ محض سننے والا کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتا، بلکہ اس پر عمل کرنے والا برکت پاتا ہے، تازگی پاتا ہے، حالاتوں کو بدلتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ آمین۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت پر برکت دے اور محفوظ کرے، اور یہ کلام آپ کے لیے برکت کا، ترقی کا، نجات کا اور بڑھوتری کا وسیلہ بن جائے۔ ہاللیلویہ۔ آج خدا کا کلام یہ تقاضا کرتا ہے کہ اگر ہم نے خدا کی آواز کو نہیں سنا تو ہمیں تگ و دو کرنی ہے، ایفرٹ کرنی ہے، خدا کے حضور گھٹنوں کے بل ہو کر جانا ہے کہ خداوند میرے ساتھ بول، اے باپ، اے باجی میرے ساتھ بولیے،
میں آپ کا بیٹا ہوں، میں آپ کی بیٹی ہوں۔ اگر خدا بات نہیں کرتا تو ضرور ہے کہ اس کی آواز سنیں۔ اگر اس نے بات کی ہے تو آپ نے انکار کیا ہے، آپ نے اگنور کیا ہے، آپ نے ریجیکٹ کیا ہے، تو عزیزو یہ ڈینجرس ہے۔ اس کا حل یہی ہے، اپنے گناہوں کا اقرار کیجئے، اب معافی مانگیے اور دوبارہ خدا کی آواز کو سنیے۔ تو حاصل کلام یہ ہے کہ اگر ساؤل نے خدا کے کلام کو ریجیکٹ کیا تو پھر خدا نے بھی ساؤل کو ریجیکٹ کر دیا۔ خدا نے کہا کہ آگے کو ساؤل بادشاہ نہیں رہے گا۔ ساؤل بادشاہ آگے کو نہیں رہا، بلکہ کیا ہوا، ساؤل سے خدا کا مسا جدا ہوا، وہ پاور جدا ہوئی، اور اتھارٹی، اختیار، سب کچھ جو ہے وہ چھن گیا، اور یہاں تک کہ ساؤل بدروح گرفتہ ہو کر مرا۔ خدا نے لکھا ہے کہ وہ بری روح اس پر بیچ دی۔ تو جب ہم خدا کے کلام کو ریجیکٹ کرتے ہیں، خدا کے کلام کو ہم ترجیح نہیں دیتے، اگنور کرتے ہیں، تو بہت سارے لوگ پھر غیر محفوظ ہو جاتے، اور ابلیس اور اس کی قوتیں ان کے اندر آتی ہیں، پھر لوگ بدروح گرفتہ ہوتے، پھر کسی کنونشن میں، پھر کبھی کسی کنونشن میں، کبھی کسی کروسڈ میں، کسی چرچ میں پھر گھومتے رہتے ہیں۔ تو ان کو چرچز شفا نہیں دے سکتا۔ اگر وہ ہیل ہونا چاہتے ہیں تو اپنے گناہ کا اقرار کریں، توبہ کریں، اور خدا سے معافی مانگیں، اور دوبارہ سے یسوع مسیح کے قدموں میں آ جائیں۔ خدا معاف کرنے کی قوت اور قدرت رکھتا ہے، وہ رحیم خدا ہے، وہ بھلا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے، وہ معاف کر دیتا ہے۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو برکت دے۔ آئیے میں آپ کے سامنے آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں۔ قادر مطلق خدا، تیرا کلام جو خوبصورت اور سونے چاندی سے بھی زیادہ قیمتی، میٹھی اور شیریں باتیں ہیں، خدا ہم جتنے تیری آواز کو سنیں ان کو اس پر عمل کرنے کا فضل عطا کر، اور جن کے ساتھ خداوند آج تک خدا جن کو انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، وہ دوبارہ تیری حضوری میں جب آتے ہیں گھٹنوں کے بل، تو اے باپ ان کے ساتھ بات کرنا اور اس کلام کے وسیلہ سے برکت دینا، یسوع مسیح ناصری کے نام میں، آمین آمین۔